कुल्ले आखिरा लहू। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल अबतहिय्यिल हाशमिय्यिल करशिय्यिल हादिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल्लज़ी काना फ़ी तौरात इश्तिहारहु व फ़िल इंजील अज़कारहु व फ़िज़ ज़बूर असरारहु व फ़िल कुरान ऐलानहु व बिल क़ासिम मुहम्मद वअहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-महदियीन वल्लानतुल्लाहि अला आदाए मजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युसब्बिहुर रअदु बिहम्दिही व मलाइकतु मिन ख़ीफ़तिही। मिल के बुलंदर सलवात पढ़ दीजिए। दुआ करते हैं परवरदिगार आलम के हुज़ूर मालिक हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। रब्बुल हुसैन बेहक़िल हुसैन जितने हाथ ज़िक्र हुसैन में उठे मेरे मालिक तुझे वास्ता सखी हुसैन के हाथों का, इनमें से कोई भी हाथ खाली दामन वापस न जाए। मेरे मालिक जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीन अता फरमा, जो बेघर हैं उन्हें वो घर अता फरमा जो अब्बास के परचम के साए तले हो। मेरे मालिक जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मालिक जो बीमार हैं उन्हें शिफाई आप सहर दे। ख़ुसूसियत के साथ राना मोहम्मद अनवर साहब के लिए दुआ की अपील की गई है। मेरे मालिक उन्हें सज्जादे हुसैन का वास्ता शिफाए कामिला अता फरमा। और भी अज़ीज़ान ने जिन जिनके लिए दुआ की अपील कही है, मेरे मालिक उनकी नेक और शरई हाजात को पूरा फरमा। मेरे मालिक किसी मोमिन मातमी को तब तक मौत न देना जब तक करबला की ज़ियारत उसे नसीब न हो। सब दुआओं की एक दुआ ज़रूर आमीन कहना। मेरे मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं, पर्दे वाले वारिस का ज़हूर फरमा। हमें मौला के अवान व अंसार में शुमार फरमा। हमें मौला की मारफत वाली ज़ियारत नसीब फरमा। हमें ऐसा बना हमारा मौला हमसे राज़ी हो जाए। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के सहारा दरूद करें। बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा तवज्जो है, बात शुरू की जा सके। सामाईन मोहतरम, मवालियान वली हक, अज़ादारान इमाम मज़लूम, यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर आज 12 मुहर्रमुल हराम के चढ़ते हुए सूरज ने जो अशरा मुहर्रमुल हराम के मजालिस का नतीजा दिया, वो मैं एक जुमले में आपके हवाले कर देता हूँ। तो जुमला मैंने आपके हवाले कर देना, फिर जैसा आपका मयार बना वैसी बात कर ली जाएगी। मैंने कहा कि यकम मुहर्रमुल हराम से लेके इस साल नौ का आगाज़ जो हुआ वो 12 मुहर्रमुल हराम तक पहुँच चुका, और यकम मुहर्रम से लेके 12 मुहर्रम तक के तमाम मजालिस का नतीजा ये है, यजीद था हुसैन है। मालिक ज़माना आपको सलामत रखे। वो पिछले मोहल्ले वालों का मेरा ख्याल है मूड कोई नहीं है, मिल के एक मरतबा हाथ बुलंद करके बोले हैदरी। ये है, मालिक ज़माना आपको सलामत रखे। और जड़ा वाला के नुमाइंदगी करते हुए ज़ैगम शाह साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मालिक इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। मैंने सैयद जुमला का मैं दोबारा आपकी मौजूदगी में कह देता हूँ, अपने मोहल्ले की फिर ज़िम्मेदारी आपने संभालनी है कि यकम मुहर्रम से लेके 12 मुहर्रमुल हराम तक जितनी भी मजालिस हुई हैं, जितना भी ज़िक्र हुआ है, जितना कुरान पढ़ा गया, जितनी ज़ियारत पढ़ी गई, जितना फ़ज़ाइल का जुमला पढ़ा गया, जितने मुसाइब बयान किए गए, उनका नतीजा सिर्फ ये है, यजीद था हुसैन है। आसान कर देता हूँ, यजीद ना था हुसैन फिर भी था। अल्लाह अकबर। पता नहीं कौन समझा है, किसके साथ से मेरी बात गुजर गई है। यजीद नहीं था, चले आसान कर देता हूँ, यजीद नहीं था हुसैन फिर भी था। ईसा नहीं था हुसैन फिर भी था। मूसा नहीं था हुसैन फिर भी था। पता नहीं कौन अभी तक सोच रहा है कि मैंने क्या पढ़ना है और किसका जहन कहाँ पे गुम हुआ है। जो बंदा उर्दू समझ लेता है, बोल लेता है, अखबार पढ़ लेता है, वो बंदा सर उठाए मेरी आंखों में आंखें डाले। मैंने कहा ईसा नहीं था हुसैन था। मूसा नहीं था हुसैन था। इब्राहीम नहीं था हुसैन था। चलो सारी बातें मुकम्मल कर देता हूँ, क्यों मैंने तफसील में जाना। आदम नहीं था हुसैन था। अर्श नहीं था हुसैन था। सूरज नहीं था हुसैन था। चांद नहीं था हुसैन था। दलील मैं इस मिंबर से देने लगा हूँ, क़यामत तक की सुबह का मैं वक्त दे के जा रहा हूँ। अगर किसी में दलील का रद्द पेश करने की जुर्रत हुई तो वो सैयद से मेरा नंबर ले, मेरे पास आ जाए। मैं उसकी तफसील ना करवा सका तो फिर हुसैन के दर से खैरात मिली ही नहीं। मैंने कहा अर्श नहीं था हुसैन था।
فرش نہیں تھا حسین تھا، آدم نہیں تھا حسین تھا، تو پھر سوال کرو حسین تھا تو ساتھ کون تھا؟ یا لا الہ الا اللہ تھا، یا محمد رسول اللہ تھا، یا علی ولی اللہ تھا، یا سید الشہداء تھا؟ جیو یا لا الہ یا آخری بندے تک مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ بھی نہیں تھا، حسین تھا۔ کیسے تھا؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ خداوند متعال نے ہمارے باپ آدم کا جب پتلا بنایا، کیا کیا تھا؟ پتلا بنایا، ابھی روح نہیں ڈالی تھی۔ قرآن پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سا۔ فرمایا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کون سمجھا کس کے طرح سے بات گزر گئی ہے، پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ میرے اللہ تیری تو روح ہی کوئی نہیں، تو خالق روح ہے۔ میرے اللہ تیری تو روح ہے ہی نہیں، تو خالق روح ہے۔ عجب نہیں، اللہ کی آواز ہے، جو میری حجت ہوتا ہے اس کی روح اس کی نہیں ہوتی، میری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میری حجت کی روح اس کی نہیں ہوتی بلکہ وہ روح بھی میری ہوتی ہے۔ کیا فرمایا؟ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ قرآن کہتا ہے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قرآن پڑھو، ابھی تک میں نے روایت کوئی نہیں پڑھی، آیت پڑھ رہا ہوں۔ کسی نے سجدہ کیا نہیں کیا، سب نے کیا۔ کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے نہیں کیا۔ خدا نے ابلیس سے ایک جملہ کہا، سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے؟ اللہ اکبر، پتہ نہیں یار کون سمجھا کس کا سر سے میری بات گزر گئی ہے۔ جو فرنٹ والے بیٹھو، ہاتھ اٹھانا تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ توجہ تمام سامعین کی۔ کیا فرمایا؟ سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ اب سوال یہ ہے، عالین ہے کون؟ عالین ہے علی کی جمع۔ عالین کون ہے؟ علی کی جمع۔ چلے میں آسان کر دیتا ہوں، میں ممبر پہ موجود ہوں، میں اس بچے کو کہوں یار مجھے پانی پلا، وہ کہے گا ٹھیک ہے جی مولا کے ذاکر ہے، میں انہیں پانی پلا دیتا ہوں، وہ اٹھے گا پانی لے آئے گا۔ اگر وہ بچہ پانی نہ پلائے، ایک بشری تقاضے کے تحت میں جملہ کہوں گا سید، میں اسے کہوں گا پانی کیوں نہیں پلاتا؟ وزیر اعظم کا بیٹا ہے۔ پتہ نہیں کون سمجھا، اتنی سادہ مثال میں نہیں بول رہے یار، اس سے بہتر آسان مثال میں نہیں دے سکتا۔ میں اسے کہوں بھائی مجھے پانی پلا، وہ کہے گا نہیں پلاتا۔ میں کیوں نہیں پلاتا؟ تو وزیر اعظم کا بیٹا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اگر تو وزیر اعظم کا بیٹا ہے تو پھر نہ پلا، اگر نہیں ہے تو پھر پلا۔ اللہ نے کہا ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہے جو آدم کو سجدہ نہیں کرتا؟ کیا فرمایا؟ کیا تو عالین میں سے ہے جو آدم کو سجدہ نہیں کرتا؟ تو قرآن کے اس لب لباب اور قرآن کے اس ترجمے سے پتہ چل گیا کچھ ہستیاں ایسی تھیں جن پہ آدم کو سجدہ کرنا واجب نہیں تھا۔ کچھ ہستیاں، سال اٹھانا میں تمہاری زبان بن کے بولنے لگا ہوں، جملہ تیرے دل میں اترے میری زبان بن کے پھر بولنا۔ کچھ ہستیاں ایسی تھیں جن پہ آدم کو سجدہ کرنا ضروری نہیں تھا۔ وہ کون سی تھی؟ جب آدم نے دعا مانگی کیا کہا؟ اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات، بحق حسن وانت المحسن، بحق حسین وانت قدیم الاحسان۔ وہ یا علی ہے یا فاطمہ ہے یا محمد ہے یا حسن ہے یا حسین ہے، تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو، جو ہستیاں آدم کو سجدہ نہیں کرتی وہ آدم کے کسی نالائق بیٹے کی بیعت کیسے کر لیں گے؟ جیو جیو مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کے ماں تو میں کسی کا محتاج نہ کرے۔ جو ہستیاں آدم کو سجدہ نہیں کرتی وہ آدم کے کسی نالائق بیٹے کی بیعت کیسے کر سکتی ہیں؟ توجہ تمام سامعین محترم کی۔ تو قرآن کے آیت نے بتایا کچھ ہیں جو آدم سے پہلے ہیں۔ توجہ تمام سامعین کی، کچھ ہیں جو آدم سے پہلے ہیں۔ چلے آسان کر دیتا، کچھ ہیں جو عرش سے پہلے ہیں، کچھ ہیں جو فرش سے پہلے ہیں۔ جب بھی نہیں تھا وہ تب بھی تھے۔ پتہ نہیں کون سمجھا کس کے سر سے میری بات گزر گئی ہے۔ جب بھی نہیں تھا وہ تب بھی تھے، اور جب تب نہ ہوگا وہ تب بھی ہوں گے۔ ہاں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، جب کچھ نہ تھا وہ تھے،
جب کچھ نہ ہوگا وہ پھر بھی ہوں گے. یکم محرم الحرام سے لے کے آج تک جب بھی کوئی ذمہ دار ذاکر، ذمہ دار خطیب، ذمہ دار عالم سید ممبر پہ آتا ہے، وہ اس کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، یار میں نے ممبر پہ جانا ہے، میں قرآن کی کس آیت کا انتخاب کروں. ایسا ہوتا ہے، پرانے زدار موجود ہو الحمدللہ. کبھی آپ نے کسی عالم دین کو ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو ممبر پہ آیا اور اس نے قرآن کی آیت نہ پڑھی ہو. شاذ و نادر جلسے میں 2-4 منٹ کی حاضری ہو تو اس میں آیت پڑھی نہیں جاتی، کیونکہ آیت پڑھنے سے پہلے اس کا پس منظر بیان کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت لگتا ہے. ہاں جلسے سے ہٹ کے اگر کوئی عالم دین ممبر پہ ہے، توجہ، تو وہ کیا کرے گا؟ آیت ضرور پڑھے گا. یکم محرم سے لے کے آج تک مجلس حسین کی ہے، انتخاب قرآن سے ہے. مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے. مجلس حسین کی ہے، انتخاب قرآن سے ہے. ذکر حسین کا ہے، آیت قرآن کی ہے. ذکر حسین کا ہے، آیت قرآن کی ہے. کبھی کسی نے علماء سے سوال نہیں کیا کہ بلا مرضی ہے آپ کی کہ ذکر آپ نے حسین کا کرنا ہے، پڑھ قرآن رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مجھ جیسا طالب علم و علماء تو شاید اس سے بھی بڑے بڑے جوابات دے سکتے ہیں، لیکن میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں. حسین اور قرآن جدا کب ہوئے؟ اللہ اکبر. بھائی مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے. حسین اور قرآن جدا کب ہوئے؟ توجہ، حسین اور قرآن جدا کب ہوئے؟ جب بھی کوئی ممبر پہ آئے گا ذکر حسین کا کرے گا، انتخاب قرآن سے کرے گا. ذکر حسین کا ہے، انتخاب قرآن سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت شبیر نے نوکے نیزہ پہ گردن کٹ جانے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. شبیر نے قرآن نوکے نیزہ پہ پڑھا، اب قرآن قیامت تک حسین کو پڑھ رہا ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. مالک زندہ آباد، زندہ آباد. مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے. اب قیامت تک قرآن حسین کی تلاوت کر رہا ہے. توجہ تمام سامعین محترم کی. اچھا شاعر موجود ہیں، ان کے سامنے شاعری کرنا ویسے سورج کو چراغ دکھانے کا مترادف ہوتا ہے. مالک زمانہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، مولا کے بہترین مداح خان ہے. اور مالک کی عزت کی قسم ہے، جب کوئی پڑھنے والا ممبر پہ پڑھنے والا سامعین میں بیٹھا ہونا تو پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. توجہ تمام سامعین، ان کے سامنے میں 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کے. سید نے عرش تری جھولی میں دے دیا. انہوں نے 4 مصرے لکھ کے کمال کر دیا. ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی. پتہ نہیں یار ابھی بھی کسی کا ہاتھ نہیں بلند ہونا. ہاتھ بلند کر لیا کرو. یہ اس کا میں ایک وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. مجلس اعزا میں جب فضائل اہل محمد پڑھے جائیں تو ہاتھ بلند کیا کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن رسول تمہیں پوچھا تو مجھ سے بڑا تھا، میں گھنٹوں اٹھا کے کھڑا رہا. ہائے 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 ہائے. بھائی مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے. ہاتھ اٹھایا کرو، یہ سنت مصطفیٰ ہے. توجہ تمام سامعین کی. سید نے جملہ کا توجہ، سید نے کہا ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی. سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. آخری بندہ تک توجہ. ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے کیوں، قرآن کر رہا ہے تلاوت. جیو مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے. قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. پڑھنا میں نے کچھ اور ہی تھا، موڈ آپ کا بن گیا، چلو اسی کی طرف نکل پڑتے ہیں. توجہ تمام سامعین کی. سوال در سوال ہو رہے ہیں 1400 سالوں سے مکتب تشیع پر. نہیں میں آسان کر دیتا ہوں. سوال در سوال ہو رہے ہیں 1400 سالوں سے مکتب حسینیت پر، کیونکہ حسین شیعہ سننے کا محتاج نہیں. اگر تو حسین ابن علی نے کربلا میں شیعت بچائی تو پھر تو بھائی شیعوں نے ہی ذکر کرنا ہے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حسین ابن علی کا ذکر ہندو بھی کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ عیسائی بھی کر رہا ہے اور سکھ بھی کر رہا ہے. یہودیوں کا میں نے بات نہیں کرنی، علی نے مارا ہی اتنا تھا انہیں. اسی وجہ سے آج تک خیبر کا درد انہیں تکلیف دے رہا ہے. توجہ تمام سامعین کی. اچھا یہاں سے سید ایک جملہ کہہ دوں اگر اجازت ہے سب کی. میرا خیال ہے موڈ کوئی نہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، موڈ ہے. میں جملہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. مسجد یہاں پہ گاؤں میں ہوگی ہے، وہاں پہ الحمدللہ نمازی بھی جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے، کیونکہ مسجد وہی تو گھر ہے. جب مسجد میں جائیں گے گھر اللہ کا ہے، یاد علی آتا ہے. ہائے 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 ہائے. گھر اللہ کا ہے، یاد علی آتا ہے. مسجد ہے
आलिम दीन भी मौजूद होंगे, मौलाना साहब भी मौजूद होंगे, कारी साहब भी मौजूद होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा देखने में भी आया है, लेकिन एक मुशाहिदे की बात आपके हवाले कर देता हूँ। कोई बंदा गैर मज़हब छोड़ के आए, वो आके मौलाना साहब से कहे कि मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं अल्लाह को मानना चाहता हूँ, तो क्या कहा जाएगा? पढ़ ला इलाहा। क्या ख्याल है? क्या कलमा तौहीद क्या है जी? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी पहले सब का इनकार करो, फिर एक का इकरार करो। तवज्जो, पहले सब का इनकार करो, ला है ही कोई नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। मिलके बुलंदर सलवात पढ़ दिया। तवज्जो तमाम सामान्य मोहतरम। हाँ तवज्जो मेरी जानब रखे, जिसने आना पिंडाल में ही आना, सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें डालना। मस्जिद में कोई बंदा आ जाए कहे कि जी मैंने अल्लाह को मानना है, तो कहा जाएगा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बंदा कहे जी मैं रसूल को मानना चाहता हूँ, तो कहा जाएगा पढ़ मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतना पढ़ना काफी है मुसलमान होने के लिए, मालिक सलामत रखे आपको जो पहुंच गए हो। इतना काफी है मुसलमान होने के लिए। कोई बंदा ज़ैगम शाह के पास आ जाए कहे जी मैंने अब ईमान के दायरे में दाखिल होना है, तो ज़ैगम शाह क्या कहेगा? पढ़ अलीयुन, यानी कि अल्लाह को मानने का, तवज्जो सर उठाना, अल्लाह को मानने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह जरूरी, नबी को मानने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह जरूरी, अली को मानने के लिए अलीयुन वलीयुल्लाह जरूरी। ले कुरान रख मेरे सर पे, 1400 साल से लेके आज तक वाहिद बादशाह हुसैन है जिसका कोई कलमा नहीं। हिंदू है वो भी हुसैन को मानता है, ईसाई है वो भी हुसैन को मानता है, सिख है वो भी हुसैन को मानता है। इंडिया का बहुत बड़ा शायर है माथुर, उसने कहा तुम्हें किसने कहा सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएंगे? उसने कहा जन्नत में तो हम भी जाएंगे। किसी ने सवाल किया कैसे? उसने कलम मिठाया, 4 मिसरे लिख दिए। उसने कहा हम खुल्द में भी अपना मका ढूंढ रहे हैं, हम खुल्द में भी अपना मका ढूंढ रहे हैं, और महशर में रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। जन्नत में यही कह के चले जाएंगे माथुर, शबीर के कदमों के निशान ढूंढ। मालिक ज़माना आपको सलामत रखे। जन्नत में यही कह के चले जाएंगे माथुर, शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं। हम तो कहते हैं हुसैन इब्ने अली किसी एक मसलक का मोहताज नहीं, हुसैन किसी एक मजहब का मोहताज नहीं, हुसैन किसी फिरके का मोहताज नहीं, ना ही हुसैन किसी एक फिरके का मोहसिन है। हुसैन है मोहसिन इंसानियत। अगर किसी के दिल में इंसानियत है तो वो हुसैनी है, वो हुसैन इब्न अली का शुक्रिया अदा करे। गोपीनाथ में इंडिया का बहुत बड़ा राइटर है, उन सैयद आप राइटिंग करते पे मैं की करा जी जी बिस्मिल्लाह। और ये भी जरूरी है क्योंकि जब बानियान इधर उधर होते हैं ना तो मेंबर पे कोई भी चढ़ जाता है। पता नहीं यार कौन समझा किसके साथ से मेरी बात। यही तो हम दुनिया को समझा रहे हैं, बानी ने पर्दा किया, लोग मेंबर पे काबिज हो गए। मालिक ज़माना आपको सलामत रखे। बस जिसने पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र हुसैन है, बच्चा भी करे तो हमारे लिए वाजिबुल एहतराम है। तवज्जो तमाम सामाइन की, सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें डालना। गोपीनाथ बहुत बड़ा राइटर इंडिया का, वो हमेशा उसका एक वतीरा था, तरीका था क्या सैयद, जब भी उसने अपने घर में आना, जितने मोमिनीन बैठो सर उठाना, तोहफा दे के जा रहा हूँ तुम्हें। जब अपने घर में आता दोनों हाथ अपने माथे पर रखता, हुसैन इब्न अली तुझे सलाम, दोनों हाथ अपने सर पर रखता, हुसैन इब्न अली तुझे सलाम। अब जैसे हमारे यहाँ पे जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद होता है, किसी के अंदर अजीब से वहाबियत होती है, ठीक है, वो जिन्हें आले मोहम्मद का जिक्र पसंद नहीं होता तो हम उसे कहते हैं भाई अपना फिरका बदल ले, फिरके का नाम शैतान रख ले, क्योंकि शैतान ही है जिन्हें ये पसंद नहीं। तो ज्यादा माम सामान्य मोहतरम के सर उठाना, अजीब से जिनमें वहाबियत होती है वो कहते हैं जी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आप जिक्र ना करें, आप ऐसा करें, पैसे जमा करें, एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी बनाएं। भाई आपका आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है, यूनिवर्सिटी हम बना लेते हैं, लेकिन ये मेरे बंदे आता जुमला ज़ाया ना करना, जोर मैंने पहले लगा दिया। अगर कहो कि मैं 10 मरतबा लगाने के लिए तैयार हूँ, हमारी ज़िंदगी अजीज़ नहीं, हमें हुसैन का जिक्र अजीज़ है, लेकिन अगर जुमला समझ आए जो ना बोला तो ये मेरे बंदे हाथ है, फिर वो हुसैन से माफ़ी ज़रूर मांगे। बंदे कहते हैं जी आप यूनिवर्सिटी बनाएं, आप अच्छे से यूनिवर्सिटी बनाएं, जो आपने साल में 10 दिन 20 दिन 2 माह मजालिस करनी है,
وہاں پہ سدا حسین کا ذکر ہوتا ہوگا، وہاں پہ سدا آل محمد کی تعلیمات ملتے رہیں گی۔ میں کہتا ہوں جی آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے، آپ کی تجویز بہت اچھی ہے، لیکن ہمیں کوئی پوری دنیا میں کوئی ایسی یونیورسٹی دکھاؤ جس میں 90 سال کا بزرگ 5 سال کے بچے کا ہم جماعت ہو۔ ہائے 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 ہائے، مار سٹا سے بندے ہر چیز کو زبان سے تو نہیں بولیا۔ ہمیں کوئی ایسی یونیورسٹی دکھاؤ جس میں ہر کلاس میں 90 سال کا بزرگ 5 سال کا، جملہ تو میں اب کہنے لگا، جو سمجھ جائے گا اس کی فرش پہ بیٹھے عرش کی معراج ہے، جو 90 سال کا بزرگ 5 سال کے بچے کا ہم جماعت ہو۔ یہ ذکر حسین کا معجزہ ہے، یہ انسان کو عمر کی قید سے رہا کروا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، جیو جیو، یہ ذکر حسین کا معجزہ ہے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے انسان کو عمر کی قید سے رہا کروا دے۔ تو بات گوپیناتھ پہ چل رہی تھی، توجہ ہے، وہ دونوں اثر پہ رکھتا، کہنے لگا حسین ابن علی تجھے سلام۔ انہی کے ہندوؤں فرقوں میں کچھ عجیب قسم کی کیفیت بھی آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کلمہ تو محمد کا پڑھتا نہیں، اور بات بھی ٹھیک ہے، کلمہ تو محمد کا پڑھتا نہیں، مسلمان تو ہے نہیں۔ اگر جملہ سمجھا تو بولیے گا ضرور، کلمہ تو محمد کا پڑھتا نہیں، مسلمان تو ہے نہیں، نماز تو ادا نہیں کرتا، روزے تو رکھتا نہیں، لیکن جب بھی تو اپنے گھر میں آتا ہے حسین کو سلام کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ حسین کا ہی تو کرم ہے، مجھے پتہ چل گیا ماں کی عزت کیا ہوتی ہے، بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ جیو، یہ تو حسین کا کرم ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ماں کی عزت کیا ہوتی ہے، بہن کی عزت کیا ہوتی ہے، بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ توجہ تمام سامعین محترم کی، 1400 سالوں سے تشیع پہ اور حسینیت پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ جناب علی آخر مولا امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑ کے کربلا جانے کی ضرورت کیوں پیش ہوئی؟ سوال تو بھائی ہمیں کرنا چاہیے کہ آپ بتائیں حسین کو کیوں مدینے میں نہیں رہنے دیا گیا؟ ہم مصعب کے فضائل کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، آپ کے حوالے نتیجہ کرنا میں نے، آخر کیوں میرے مولا کو مدینہ میں نہیں رہنے دیا گیا؟ چلو مولا سے پوچھ لیتے ہیں، مولا آپ نکل رہے ہیں، کیوں نکل رہے ہیں؟ امام نے جملہ فرمایا، امام نے فرمایا اصلاح امت کے لیے۔ خاموش ہو گئے ہو، کس لیے؟ اصلاح امت کے لیے، یعنی امت میں بگاڑ تھا۔ ہاں ایک اعلان میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ نے قطعا نہیں سوچنا جب امام نکل رہے تھے وہ کیوں نہیں اٹھا، وہ کیوں نہیں اٹھا، وہ کیوں نہیں اٹھا، کیونکہ یزید اور یزیدیت کی خبریں مدینہ میں بھی تھی، کوفہ میں بھی تھیں، بصرہ میں بھی تھیں، شام میں تو پہلے سے تھیں، یعنی پورے عرب میں، توجہ، پورے عرب میں یزید اور یزیدیت کی خبریں عام تھیں، کوئی اور کیوں نہیں اٹھا؟ میرا خیال ہے میرا پیغام پہنچ رہا ہے، کوئی اور کیوں نہیں اٹھا؟ اس سے قبل کہ میں اپنے جوانوں کو یہ کہوں کہ آپ فلاں پہ اعتراض کریں، فلاں پہ کریں، آپ نے یہ قطعا نہیں سوچنا، کیونکہ امام کے جملے میں راز و پوشیدہ ہے۔ امام نے فرمایا اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جو اصلاح امت کے لیے جا رہا ہے وہ خود امت تو نہیں ہے نا؟ توجہ یاد سار اٹھانا، جو اصلاح امت کے لیے جا رہا ہے سید وہ خود امت میں تو نہیں آتا۔ تیرے میرے مولا نے یہ جملہ کہہ کر کائنات کے ہر یزیدی سوچ کے چہرے پر ایک تماچا مارا، او آل محمد کا مقابلہ کرنے والا، حسین اصلاح امت کے لیے جا رہا ہے۔ تو جملہ یاد رکھنا، امت اور ہوتا ہے، سردار اور ہوتا ہے۔ جیو مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے، کیا کہنے، امت اور ہوتا ہے، امتی اور ہے، سردار اور ہے۔ بندے کہہ رہے تھے جب سب نے بیعت کر لی تھی، ایسا ہے نا، یہ بڑے عرصے سے ہمارے بچوں کو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی، مجھے کسی ماں کی عزت کی قسم ہے، مجھے کربلا کی خاک شفا کی قسم ہے، مجھے کسی کے باپ کا بھی ڈر نہیں ہے۔ جب ہم نے حسین کو مانا تھا ڈر ہڑتال پہ تھا، اور ویسے بھی علی کا ماننے والا ہوتا ہی فتویٰ پروف ہے۔ مجھے کسی کے باپ کا بھی ڈر نہیں، ممبر پہ وہ بیان کرنا ہے جو اللہ کا قرآن کا ہے یا 14 کا بیان کا ہے، یا کسی کے باپ کے فضائل پڑھنے کا ممبر نہیں، یا علی کے فضائل پڑھنے کا ممبر ہے۔ توجہ ہے تمام سامعین محترم کی، بندے ہمیں کہتے ہیں جب سب نے بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں نہ کی؟ سوال ہم پہ بعد میں ہوا ہے، ابو العلا مودودی پہ پہلے ہوا ہے۔ مودودی صاحب برادران اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، ان سے یہ سوال ہوا جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہ کی؟ انہوں نے کہا تمہارا سوال ہی غلط ہے، جب حسین نے نہیں کی۔ ہائے 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 ہائے، بھائی کیا کہنے،
انہوں نے کہا تمہارا سوال ہی غلط ہے، جب حسین نے نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی؟ اس لیے کہ لوگ ہم پہ پھر بھی سوال کرتے تھے، جب سب نے کر لی تھی حسین بھی کر لیتے۔ تمہارے معیار میں سب ہیں، ہمارے معیار میں حسین ہے۔ تمہارے معیار میں سب ہوں گے۔ داد والی مجالس مالک عزت کی قسم ہے، جتنی داد یا جتنی داد و تحسین خطیب ذاکر کی بھوک ہوتی ہے، میری وہ مٹ گئی ہے۔ اب جتنا میں نے پڑھنا ہے نافلہ پڑھنا ہے۔ توجہ ہے تمام سامعین کی؟ جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو پھر باقیوں نے کیوں کی؟ یزید بغیرت نے ہر وہ بندہ خرید لیا تھا جو اپنا ایمان بیچ چکا تھا۔ نہیں میں آسان کرتا ہوں، میں ممبر پہ نام لے لیتا ہوں۔ خلیفہ ثانی کے بیٹے نے یزید کی بیعت کر لی تھی، عبداللہ بن عمر نے۔ رکھو مولویوں کے سر پہ قرآن، اور صحیح بخاری کا جملہ، اس نے کہا تھا میں یزید کی بیعت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ ہے۔ جن کا معیار میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی واضح نہ ہو، جو خدا اور حکم رسول کے پابند ہی نہ ہو، پھر حق بنتا ہے کہ ان کا امام یزید ہو۔ توجہ، یزید نے اپنے ناپاک منصوبے کے لیے اس نے ہر وہ بندہ خریدا جو اپنا ایمان بیچ چکا تھا، ہر وہ حافظ خریدا جو اپنا حفظ بیچ چکا تھا، اس نے ہر وہ عالم خریدا جو اپنا علم بیچ چکا تھا۔ اب سوچنے کی بات ہے، کرنا کیا چاہتا تھا؟ اس نے روکنا تھا میرے مولا کا رستہ۔ علماء و ذاکرین سے 1000 مرتبہ اپنے فلسفہ شہادت امام حسین سنے، میں ایک الگ اینگل سے آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اس نے ہر وہ بندہ خریدا، اس نے کہا جی میرے پاس، جب اس نے ولید کو خط لکھا، اس نے کہا حسین کی بیعت لے۔ اس نے کہا تجھے نہیں پتا حسین ہاشمی ہے؟ اللہ اکبر! مگر تجھے نہیں پتا حسین ہاشمی ہے؟ یہ کبھی کسی غیر ہاشمی کی بیعت کر ہی نہیں سکتے، اور جو ہو خود معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا۔ توجہ، سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ اس نے کہا کیوں بیعت مانگ رہا ہے؟ یزید آگے سے اسے جواب یہ دیتا ہے، نیزہ میرے پاس، تلوار میرے پاس، خنجر میرے پاس، خنجر چلانے والے میرے پاس، تیر چلانے والے میرے پاس، نیزہ چلانے والے میرے پاس، تلواریں چلانے والے میرے پاس، خزانے میرے پاس، خزانے کا منہ کھولنے والے میرے پاس۔ میں اس اکثریت کے بلبوتے پر، سر اٹھانا، میں اس اکثریت کے بلبوتے پر میں اس کو معیار بنا کے حسین کا رستہ روک لوں گا۔ جملہ کہہ دوں اگر اجازت دیتا سامعین محترم۔ اس نے کہا میں اکثریت کے بلبوتے پر حسین کا رستہ روک لوں گا تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو۔ وہ تو 60-61 ہجری والا یزید بغیرت تھا جو اکثریت کے دم پر حسین کا رستہ روکنا چاہتا تھا، تو مجھے وہاں سے ایک معیار سمجھ میں آ گیا، جو بھی اکثریت کے دم پر حسین کا رستہ روکے وہ کل بھی یزید تھا، وہ آج بھی یزید ہے۔ جیو جو اکثریت کے دم پر حسین کا رستہ روکنا چاہے گا وہ کل بھی یزید تھا، وہ آج بھی یزید ہے۔ اچھا سید ایک پھر معیار دے ہی دیتا ہوں، لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا معیار ہے، لیکن میں ممبر سے اعلان کر رہا ہوں، اس معیار کو سمجھیے گا۔ یزید کے ذہن میں کیا تھا؟ آخر اس کے ذہن میں ایسا تھا کیا کہ وہ 9 لاکھ کی فوج لے کے حسین کے مقابلے میں آ گیا؟ اس نے 9 لاکھ حسین سے نہیں لڑوائے، میں جملہ کہہ دیتا ہوں، اس نے 9 لاکھ حسین سے نہیں لڑوائے، حسین نے 72 9 لاکھ سے لڑوائے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر! اس نے 9 لاکھ نہیں لڑوائے، اس کی ضرورت کیا تھی؟ حبیب کے مقابلے میں کوئی آ سکتا تھا؟ عباس کے مقابلے میں کوئی آ سکتا تھا؟ قطن نہیں آ سکتا تھا۔ علی اکبر کے مقابلے میں کوئی آ سکتا تھا؟ یہ یزید کی مرضی کے قیدی نہیں تھے، یہ مرضی خدا کے قیدی تھے۔ سر اٹھانا، آخر یزید کے ذہن میں تھا کیا کہ وہ حسین کا رستہ روکنا چاہتا تھا؟ یزید کے ذہن میں ایک جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یزید کے ذہن میں تھی اکثریت۔ کیا تھی؟ اکثریت۔ 36 ملکوں میں اپنے قاصد بھیجے، میرا حسین سے مقابلہ، میری مدد کر۔ آج اسی کی اولاد یا علی مدد کی منکر ہے۔ ہائے 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 ہائے، آج اسی کی اولاد یا علی مدد کی منکر ہے کہ جس کے ابا نے خط لکھ کے 36 ملکوں سے فوج جمع کی تھی، میرا حسین سے مقابلہ ہے، میری مدد کرو، میرا حسین سے مقابلہ ہے، مجھے بچاؤ۔ میں جملہ کہہ دیتا ہوں، میرا حسین سے مقابلہ، مجھے بچاؤ۔ اس نے 36 ملکوں کی فوج بلائی، میرا حسین سے مقابلہ، مجھے بچاؤ۔ حسین نے رات میں چراغ بجھا کے کہا جس نے جانا ہے جاؤ۔ اللہ اکبر! جیو حسین نے رات چراغ بجھا کے کہا جس نے جانا ہے جاؤ۔ توجہ، تھک تو نہیں گئے؟
پچھلے محلے والے میرا خیال ہے تھک گئے. صلوات پڑھیے آل محمد کے ذات پہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ میری جانب کیجئے گا. یزید کے ذہن میں کیا تھا؟ اکثریت. کیا تھی؟ اکثریت. اب بندے اکثریت کے ذہن میں لا کے کہتے ہیں جہاں اکثریت ہوتی ہے وہیں پہ حق ہوتا ہے. ایسے لوگ کہتے ہیں نا جہاں پہ اکثریت ہوگی, اور یہ ووٹنگ سسٹم بھی وہیں سے چلا ہے. وہ شوکت صاحب کے مصرے ہیں, انہوں نے کہا جمہوریت کا زور خلافت تلک ہے بس. جمہوریت کا زور خلافت تلک ہے بس, جمہور سے امام بنایا نہ جائے گا. ہاں خدا نے انہیں زور کلام عطا کیا اور کمال کر دیا کہ جمہوریت کا زور ہے وہ خلافت تک جاتا ہے, کیونکہ خلافت کا معیار ہی ووٹنگ ہے. 6 بندے جمع ہو کے کسی کو کہتے ہیں یہ خلیفہ ہے وہ خلیفہ ہے, مرنے والا پچھلے کو کہتے ہیں یہ خلیفہ تو وہ خلیفہ ہے, سقیفہ میں بیٹھک بن جائے کہا جائے یہ خلیفہ تو وہ خلیفہ ہے. توجہ تمام سامعین کی. ہم نے بندوں کو نہیں دیکھا, ہم نے معیار رسول کو دیکھا. رسول نے کہا یہ خلیفہ ہے, ہم نے مان لیا. ہاتھ بلند کر کے کہا من کن مولا فاز علی مولا. توجہ ہے. اب بندے کہتے ہیں جی جہاں جہاں اکثریت ہوگی وہاں وہاں حق ہوگا. اور قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن آخر کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِیعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. میرا حبیب اکثریت کی پیروی نہ کرنا, یہ تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. اللہ اکبر. قرآن پڑھ رہا ہوں یار, روایت تو نہیں پڑھ رہا کوئی. کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِیعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اکثریت کی پیروی نہ کرنا, یہ تمہیں حق سے, اللہ کے راستے سے جو کہ ہے ہی حق, اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. قرآن تو کہتا ہے یہ گمراہی ہے. توجہ تمام سامعین محترم کی. قرآن تو کہتا ہے یہ گمراہی ہے. بندے بہانے سے یزید کو کہتے ہیں جی اکثریت اس کے پاس تھی, بڑے بڑے اس کے پاس تھے, سارے بڑے بڑے رضی اللہ اس کے پاس تھے. بندے یہی کہتے ہیں جی بڑے بڑے اس کے پاس تھے, بڑے بڑے صحابیوں کی اولادیں اس کے پاس تھی. مجھے مالک کی عزت کی قسم ہے, سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا, جواب دینے لگا ہوں. یزید کے ذہن میں اکثریت تھا کہ حسین جو تنہا اس کی سوچ مٹانے جا رہا تھا. حسین کے ذہن میں کیا تھا؟ ہائے ہائے سر اٹھانا. حسین جو تنہا اس کی سوچ مٹانے جا رہا تھا, حسین کے ذہن میں کیا تھا؟ تو جملہ مجھے تاریخ کے فضائل مناقب کی کتب, تاریخ کی کتب پڑھ کے, مقاتل کی کتب پڑھ کے ایک نتیجہ تمہارے حوالے کرنے لگا ممبر سے. 4 کتابیں پڑھ کے جو نتیجہ تم نے لینا ہے وہ 1 منٹ میں تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں. یزید کے ذہن میں اکثریت تھی, حسین کے ذہن میں کیا تھا؟ یہ جملہ آپ کے حوالے. یزید کے ذہن میں اکثریت تھی, حسین کے ذہن میں احادیت تھی. یزید کے ذہن میں اکثریت تھی, حسین کے ذہن میں احادیت تھی. یزید کے ذہن میں اکثریت تھی, حسین کے ذہن میں احادیت تھی. بندہ کہہ سکتا ہے بھائی جواب تو دیا نہیں, دلیل تو نے دی نہیں, ویسے ہی جانے لگا. دلیل میں ممبر سے دینے لگا ہوں. یزید کے ذہن میں اکثریت تھی, حسین کے ذہن میں احادیت تھی. کیوں؟ یزید اکثریت کا چنا ہوا تھا, حسین احادیت کا چنا ہوا. جیو اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد بے شمار. توجہ ہے تمام سامعین محترم کی. مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے. یزید کے ذہن میں اکثریت تھی, حسین کے ذہن میں احادیت تھی. کیوں؟ وہ اکثریت کا چنا ہوا تھا, حسین احادیت کا چنا ہوا تھا. احادیت نے چنا تھا تبھی تو کہہ رہا تھا میں اکیلا کافی ہوں. اس لیے تو چراغ بجھا بجھا کے کہہ رہا تھا جس نے جانا ہے جائے. توجہ ہے تمام سامعین محترم کی. اچھا سوال اب چونکہ آ گیا ہے ذہن میں, براہ راست تو نہیں تھا لیکن اب آ گیا ہے, اگر اجازت دیتے ہیں 2-3 منٹ کے لیے کہہ دوں. یزید کرنا کیا چاہتا تھا؟ آخر سوال تو بندے کے ذہن میں آتا ہے, آخر اتنے ملکوں کی فوج اور اتنا لشکر حشکر لے کے یہ بغیرت کرنا کیا چاہتا تھا؟ سوال تو ہے. قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ توجہ تمام سامعین کی. قرآن ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن ہے آئین خدا. کیا ہے؟ آئین خدا. آئین خدا کا کیا مطلب؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے حلال کیا ہے. نا ارمان لگا اس بندے دے یہ دیکھو زبان سے تو نہیں بولے. قرآن ہمیں بتاتا ہے حلال کیا ہے.
قرآن ہمیں بتاتا ہے حرام کیا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے جائز کیا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے جائز کیا ہے اور قرآن ہمیں بتاتا ہے ناجائز کیا ہے۔ چلے آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، قرآن ہمیں بتاتا ہے جائز کون ہے۔ اللہ اکبر، مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے جائز کون ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے ناجائز کون ہے۔ سورہ کوثر میں نہیں فرمایا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ابتر ہوگا؟ تو کیا خیال ہے رسول کے دشمنوں کی اولادیں نہیں ہو رہی ہیں، لیکن ہیں کسی کے، اوئے ہوئے ہوئے اللہ اکبر، مشہور کسی کے نام سے ہو جاتا ہے۔ توجہ تمام سامعین کی، قرآن ہے آئینہ خدا، یہ ہمیں بتاتا ہے طیب کیا ہے، طاہر کیا ہے، مطہر کیا ہے، نجس کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ یزید اسی قرآن میں خرد برد کر کے اللہ کے حلال کو حرام کرنا چاہتا تھا۔ بولنا زبان سے سبا سمجھ آ رہی ہے، اللہ کے حلال کو حرام کرنا چاہتا تھا، اللہ کے حرام کو حلال کرنا چاہتا تھا۔ سورہ نساء کی آخری آیات پڑھ لیجئے، آپ کو سمجھ آئے گا کس کے ساتھ نکاح جائز ہے، کس کے ساتھ ناجائز ہے۔ وہ بغیرت اسی قرآن کو توڑ پھوڑ کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی قرآن میں خرد برد کرنے کے لیے اس نے حافظان قرآن بھی خریدے، اس نے علماء بھی خریدے جنہیں علماء سو کہا جاتا ہے، بدترین علماء۔ اچھا یہاں پر روک کے جملہ کیا کروں، مجبوری بن جاتی ہے، خطابت ہے ہی ایسی، سمجھانا پڑتا ہے اور باتوں سے باتیں نکل ہی جاتی ہیں۔ اور رجسٹر میں رکھ گئے تھے پیا کوئی نہیں کہ میں جنہوں دے کے 4 مصرے پڑھ دیں۔ توجہ تمام سامعین کی، باتوں سے باتیں نکل ہی جاتی ہے۔ قرآن میں ایک عالم کا ذکر ہے، میں کر دیتا ہوں پھر آپ کو پتہ چلے گا حجت کے خلاف چاہے جتنا بڑا عالم ہو وہ قرآن کی نظر میں کیا ہوتا ہے، بتا دوں کیا ہے۔ اچھا قرآن میں خدا نے ایک عالم کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا، اس کا نام ہے بلعم باعور۔ کیا نام ہے؟ میرا خیال ہے پڑھا کسی نے سنا یا نہیں سنا، اگر کسی نے سنا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ مجھ سے سن لے۔ بلعم باعور کیا تھا؟ بنی اسرائیل کا اتنا بڑا عالم تھا کہ جب کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی وہ اس کے پاس جاتا تھا، وہ بلعم باعور کے پاس جاتا تھا کیا کرنے کہ دعا کر، اللہ فوراً قبول کر لیتا تھا۔ عالم بھی تھا، عامل بھی تھا۔ سید عامل اتنا بڑا تھا کہ اسم اعظم جانتا تھا۔ پوری ذمہ داری سے ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے، پوری دنیا میں جاتی ہے، 4 بندوں میں باتیں ہوں بندہ مکر نہیں سکتا، میں اتنے بڑے اجتماع میں بات کرنے لگا ہوں، سر اٹھانا۔ بلعم باعور عالم بھی تھا، عامل بھی تھا۔ عامل اتنا بڑا تھا کہ اسم اعظم جانتا تھا۔ اسم اعظم خدا کے رازوں میں سے راز ہے، اللہ اکبر، اسم اعظم خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسم اعظم جانتا تھا۔ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکلا، اس نے بلعم باعور سے کہا کہ تو موسیٰ کے حق میں بد دعا کر، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے تحفے تحائف بھیج کے اس کی بیوی کو اپنے قابو میں کیا کہ اسے لالچ دیتا ہوں، وہ اس کو گھر سے سمجھائے گی۔ اکثر خرابیاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اوئے ہوئے 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 اللہ اکبر، بھائی پچھلے ملے علیہ السلام ہے یار، تانوں کیا کہنے ہیں، مل کے بولو حیدری۔ مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے، جیو سمجھ گئے ہو، تشریح کی لوڑ تو کوئی نہیں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اس نے بیوی نے کہا اگر تو یہ کام نہیں کرے گا گھر نہ آنا۔ باہر بندہ جڈا وڈی چودھری ہوگی جنہاں دے نہیں چل جانا پتہ ہے۔ توجہ تمام سامعین محترم کی، حضرت ہے تفنن نے ایک بات کہتی، مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس نے گھر آ کے اپنی بیوی کو کہا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا دیکھ اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنے ہیرے جواہرات ہم نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ اس کے ذہن میں لالچ آیا، اس نے اپنے گدھے کو پکڑا، توجہ، اس نے اپنے گدھے کو پکڑا، گدھے کو چلانا چاہا، اس نے گدھے کو چلانا چاہا، گدھا نہیں چلا۔ اب میں ایک جملہ تخیلاتی انداز میں کہہ دوں آخری بندہ تک توجہ، اس نے اپنے گدھے کا چل گدھے، گدھے کی آوازیں حجت کے خلاف تو جا رہا، گدھا میں ہوں، اللہ اکبر، جیو مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس نے کہا کہ چل، گدھے نے کہا میں نہیں جاؤں گا، اس نے گدھے کو چھوڑا، توجہ، اس نے گدھے کو چھوڑا۔ عالم اور عمل کا حساب لگا لیا آپ نے، کتنا بڑا عامل تھا۔ گدھے کو چھوڑا، پہاڑی پہ آیا، پہاڑی سمجھ نہیں آئی،
اچھا اس نے گدھے کو چھوڑا, سر اٹھانا, پہاڑی پہ آیا. اب جو ہی اس نے موسیٰ کے خلاف بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, اسم اعظم بھول گیا. قرآن کی پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اس نے جو ہی موسیٰ کے خلاف ہاتھ اٹھائے, اسم اعظم بھول گیا, علم بھول گیا, عمل بھول گیا. اب اتنا بڑا عالم تھا, خدا نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, پلم باؤر کے مثل کتے کے مثل ہے. نانا ہاتھ نیچے نہ کرنا, میں تمہارا حوالے جملہ کرنے لگا ہوں. خدا نے قرآن میں فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, پلم باؤر کے مثل کتے کے مثل ہے. آؤ مل کے خدا کے بارگاہ میں چلتے ہیں. پروردگار عالم, اگر اس کی ایک غلطی تھی معاف کر دیتا, تو نے اسے کتا بنا دیا. عجب نہیں اللہ کی آواز ہے, جو جب جہاں جیسے میری حجت کا مخالف ہو, دنیا کی نظر میں عالم ہے, میری نظر میں کتا ہے. مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے. حسین کی ماں سلامت. بس ہو گئی میرے حصہ کی نوکری, مولا آپ کو سلامت رکھے. حسین کی ماں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, جو اپنے وقت کی حجت کے خلاف آ جائے. بالکل آخری جملہ آپ سے اجازت چاہوں گا, وہ مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے. حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے. بس ہو گئی میرے حصے کی نوکری, زندگی باقی ملاقات باقی, سر اٹھانا, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. آخری جملہ آپ کے حوالے. اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ میں حافظان قرآن کو لے کے آ رہا ہوں. اس نے قرآن میں, یزید بغیرت نے قرآن میں خرد برد کرنے کے لیے حافظان قرآن خریدے, علماء سو خریدے. پتہ چل گیا علماء کا معیار کیا ہے جب حجت کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. اس نے ہر وہ بغیرت خریدا جو اپنا ایمان بیچ چکا تھا. اس پہ گفتگو کرنی ہو تو ممبر کی عزت کی قسم میں گھنٹوں بات ہو سکتے ہیں, لیکن میں اپنے وقت کی نزاکت کو سمجھ تو آخری جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اس نے ہر وہ بندہ خریدا کہ جو اپنا ایمان بیچ چکا تھا. اس نے حسین ابن علی تک پیغام پہنچایا, حسین جیسے سفین میں, اللہ اکبر, سر اٹھانا, مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے, جیسے سفین میں اس کے باپ نے قرآن اٹھائے تھے. اللہ اکبر, جیسے سفین میں اس کے باپ نے علی کے مقابلے میں قرآن اٹھائے تھے, اس نے ویسے ہی حافظان قرآن خریدے, اس نے ویسے ہی قاریان قرآن خریدے, اس نے ویسے ہی علماء خریدے, اس نے ویسے ہی مولوی خریدے. حسین کے مقابلے میں کہنے لگا, حسین میں حافظان قرآن لے کے آ رہا ہوں. حسین نے کہا تو حافظان قرآن لا, میں محافظان قرآن. جیو مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے. تو حافظان قرآن لے کے آ, میں محافظان قرآن لے کے آتا ہوں. حافظانوں یاد رکھنا, جتنے بھی حفاظ کرام موجود ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہو, لیکن یاد رکھنا کربلا میں محافظ مارے گئے ہیں. حافظوں نے محافظوں کو مار دیا, کلمہ پڑھ پڑھ کے قرآن ذبح کر دیا. کہنے لگے جلدی کرو ہم نے جمعہ پڑھنا ہے. بالکل میرے حصے کی نوکری, زیادہ سے زیادہ 3 منٹ رہ گئے میرے حصے میں, اور وہ اسی کے اندر میری کوشش ہوگی کہ میں مصائب کا ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں. عزادارو, جتنے مرضی فضائل پڑھ لیے جائیں, وہ جو شام کے مرکز چھوڑ کے آتی ہے نا, وہ بھی اپنے گھر کی فضیلت کو بخوبی جانتی ہے. وہ آتی ہے تو اپنے گھر کی مصیبت کے 2 جملے سننے کی. بس میں ایک روایت آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں, میرے بعد واجب الاحترام موجود ہیں, وہ آپ سے تفصیلاً مصائب پہ گفتگو کر لیں گے. کوشش کرنا ہائے ضرور کہنا, کیونکہ 10 محرم تک تم نے ظلم سنا ہے. 10 محرم وقت عصر تک کربلا میں یزیدیوں نے ظلم کیا ہے. 10 محرم کربلا سے لے کے شام تک انہوں نے بغیرتی کی ہے. اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین, مولا تیرا میرا شمار انہیں رلانے والوں میں کرے. ایک روایت کا میں جملہ پڑھ دیتا ہوں. شام کے بازار میں علی کی عالیہ کا اس طرح سے استقبال ہوا, اگر ہمارے علاقے میں کسی سید کا جنازہ بھی آ جائے نا, لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے پھول پھینکتے ہیں. عزادارو, زندہ علی کی عالیہ بیٹی جب شام کے بازاروں سے گزرنے لگیں, مسلمان عورتوں نے ہاتھوں میں پتھر لے کے علی کی عالیہ بیٹی پہ پتھر برسائے. سید الساجدین کہتے ہیں اتنے پتھر مارے ہیں علی کی بیٹی کو, میں پہچان نہ سکا ان میں زینب کون ہے کلثوم کو.
اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. بس آخری جملہ آپ سے اجازت چاہوں گا. مولا فرماتے ہیں میں سمجھ نہ سکا ان میں زینب کون ہے، ان میں کلثوم کون ہے، لیکن عزادارو ایک وقت ایسا آیا جب پتھر برس رہے تھے، عباس کا سر نیزے سے زمین پہ آ گیا. شمر نے سر اٹھایا، دوبارہ نیزے پہ سوار کیا. بس ختم ہو گئی میری حاضری. ماتم کی تیاری کرنا عزادارو، اپنے مقدر پہ ہائے ضرور کرنا جسے بطول کے لال پہ ہائے کرنے کا موقع نہ ملے. یہ میرے بندے ہاتھ سیدہ تم سے راضی ہوں. عزادارو اس نے سر اٹھایا، دوبارہ سے نیزے پہ سوار کیا. متعدد مرتبہ سر عباس کا زمین پہ گرتا رہا، متعدد مرتبہ نیزے پہ سوار کیا جاتا رہا. عزادارو عمر سعد کے پاس آیا شمر، کہنے لگا کہ میں نے عباس کا سر جب بھی نیزے پہ سوار کیا ہے، عباس کا سر نیزے سے زمین پہ آ جاتا ہے. کہنے لگا دوبارہ سوار کر. عمر سعد کی طرف دیکھ کے شمر بے غیرت کہتا کیا کروں، عباس کے سر میں جگہ نہیں بچی. اللہ اکبر. پتہ نہیں یار کہاں بیٹھے ہو، بڑا امیر ہے وہ بندہ جو بھی ہائی نہیں کر سکا. عباس کے سر میں جگہ نہیں بچی. عزادارو اتنا کہنا تھا، اس نے کہا ایک ترکیب میرے ذہن میں آ گئی ہے. عباس کا سر شام کے دربار تک ہم نے لے جانا ہے. اگر نیزے پہ سوار نہیں ہوتا تو کیا کیا، ان بے غیرتوں نے عباس کے ایک کان سے لے کر دوسرے کان کے درمیان سے اللہ جانے کیسے رسی گزاری. رسی گزار کے عباس کا سر گھوڑے کے گلے میں باندھ دیا. زینب کبھی اس دیوار کے ساتھ اور کبھی اس دیوار کے ساتھ رو کے کہتی ہے نانا اب دین بچ جائے گا. اور میرے غازی کا ساتھ گھوڑے کی گردن. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.